बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। बुलंद तर सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ला रैब व बेऐब किताब में इरशाद फरमाया है कि रोज़ महशर हर एक को उठाया जाएगा अपने अपने इमाम के साथ, निदा दी जाएगी अपने अपने इमाम के साथ। और इमाम जो हकीकी इमाम है, जो सच्चा इमाम है, जो अल्लाह का मुंतखब करदा इमाम है, वो कौन है? 1400 साल बाद ये जो मजलिस आज़ा हो रही है, इसमें जो खालिक की किबरिया की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जो छोटा सा टुकड़ा, अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाने रसूल के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे 12 खलीफे होंगे, 12 के 12 सैयद होंगे। ठीक है, शराइत आ गई ना। अब ज़ाहिर है कि इमाम को तलाश करना है, तो जितने ज़्यादा इमाम हैं उनमें असल इमामत का चेहरा जो है उसको छुपाने की कोशिश की गई कि असल इमाम की मार्फत ना हो सके। जबकि अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, जिसने अपने वक़्त के इमाम की मार्फत ना की वो जाहिलियत की मौत मरा। तो जो है ना, वो जाहिलियत की मौत मरा। यानी जाहिलियत, जहालत नहीं कहा, जाहिलियत कहा। जाहिलियत क्या है? यानी कुफ्र और शिर्क की मौत मरा। तो जो है या नहीं, तो रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि 12 के 12 सैयद होंगे, 12 के 12 कुरैश से होंगे, 12 के 12 मासूम होंगे। तो जो है या नहीं, 12 के 12 सैयद होंगे, 12 के 12 कुरैश से होंगे, 12 के 12 मासूम होंगे, 12 के 12 का किरदार एक होगा, 12 के 12 का गुफ्तार एक होगा, 12 के 12 की सीरत एक होगी, 12 के 12 की सूरत एक होगी, 12 के 12 का इल्म एक होगा, 12 के 12 का हिल्म एक होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मुंतखब करदा अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये लोगों के बनाए हुए नहीं, अल्लाह के बनाए हुए। अल्लाह के बनाए हुए जो नुमाइंदे हैं ना, उनका ज़िम्मेदार खुदा है। ठीक है ना, उनका ज़िम्मेदार कौन है? खुदा है। अल्लाह ने जिनको अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, वो अपनी तरफ से कोई बात कहते नहीं। ठीक है ना। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कहता है कि इमाम 2 किस्म के हैं। एक वो हैं जो दोज़ख की तरफ रहनुमाई करते हैं, एक वो हैं जो अल्लाह के अमर के साथ नमाज का हुक्म देते हैं। तवज्जो रखिएगा, न्याज का हुक्म देते हैं, नमाज का हुक्म देते हैं। ठीक है, और ज़कात की अदायगी का हुक्म देते हैं। यानी अल्लाह के मुकर्रर करदा जो इमाम हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अगर यहाँ पर आपको ये बात वाज़े हो गई कि अल्लाह के जो बनाए हुए इमाम हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं अल्लाह के अमर के साथ कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रसूल की ज़बान पर वमा यंतिकु अनिल हवा की कड़ी लगी हुई है और रसूल अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता, रसूल अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब ये है कि जो नफ्से रसूल है वो भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता। वो जो कहता है अल्लाह की वही के मुताबिक कहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ करते ही नहीं सिवाय इसके कि जो उसकी मशीयत हो। यानी ये जो कुछ करते हैं मशीयत इलाही के मुताबिक करते हैं। अब मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, ये जो 7 की रात आप इकट्ठे हुए हैं, दुनिया कोशिश कर रही है कि अव्वल से लेके कि ये ज़िक्र जो है ये ना हो। जुलूस क्यों निकलते हैं? अज़ादारी क्यों होती है? मजलिस क्यों बर्पा होती है? ज़िक्र क्यों होता है? जो दुश्मनान ज़िक्र हैं उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही है ना, उनको अच्छा क्यों नहीं लगता?
اس واسطے یہ اصول ہے کہ جو بھی حق بیان کرے گا نا وہ اچھا نہیں لگتا، ایسے ہی ہے نا، جو حق بیان کرے گا وہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر آج 1400 سال کے بعد ہم محبت حسین میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت حسین میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہماری نجات ہو جائے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نجات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہ جو 4 آنسو آتے ہیں ان کے بدلے میں خدا کی ذات ہمیں جنت دے دے، ٹھیک ہے؟ میرے بھائیوں، جنت وہ ہی دے سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی جنت کا مالک نہیں ہے وہ جنت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہم یہاں پاگل تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت میں عزیزان محترم ہم اس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جنت کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا، جو جنت کا مالک ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ ہی محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم محبت ایسے ہی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اہل بیت سے مودت کا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں یہ جو دین پہنچ چکا تم تک، جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے تو اجرت کا سوال آیا تو سب سونے لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا مال و متاع لے آئے اجرت کے طور پر۔ تو خدا کی طرف سے ندا ہی ہے میرا رسول ان کو کہو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو جو ہے یا نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، دین پہنچا دیا۔ اب اس دین کی اجرت کیا ہے؟ دین کی اجرت مال ہے؟ دین کی اجرت دولت ہے؟ نہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا رسول ان سے کہو کہ جو میں نے تم تک دین پہنچایا ہے میں اس کی کوئی اجرت نہیں لیتا، الا یہ کہ میری قربا سے مودت کرنا، میری قربا سے مودت کرنا۔ یہ مودت کی گئی، پھر اجر رسالت دیا گیا۔ کس طرح اجر رسالت دیا گیا؟ کیسے اجر رسالت دیا گیا؟ پنجتن پاک، وہ جو 5 ہستیاں ہیں، وہ جو پنجتن پاک کی آخری کڑی ہے اس کا نام ہے حسین۔ جو چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے تھے ان میں آخری ہستی کا نام کیا ہے؟ حسین، ظاہری طور پہ حسین علیہ السلام۔ تو آئے حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حسین علیہ السلام نے خروج کیوں کیا؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مقصد تھا نا کوئی، ایسے تو نہیں مدینہ چھوڑا۔ مقصد کیا تھا حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنے کا؟ کربلا برپا کرنے کا۔ کربلا پیغام دیتی ہے نیک بن جاؤ، کربلا پیغام دیتی ہے نمازی بن جاؤ، کربلا پیغام دیتی ہے کسی کا حق غصب نہ کرو، کربلا پیغام دیتی ہے کہ حسن عمل کے ساتھ پیش آؤ، کربلا پیغام دیتی ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کربلا پیغام دیتی ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ یہ کربلا پیغام دے رہی۔ کون پیغام دے رہا ہے؟ کربلا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کربلا کو سمجھیے۔ اگر ہم نے کربلا کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، یقین مانیے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے کربلا کو رسمن منایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا کہ جس اجر کی ہم توقع کرتے ہیں۔ اور وہ اجر کیسے ملتا ہے؟ وہ اجر اس لیے ایسے ملتا ہے کہ جو امر امام ہے وہ امر خدا ہے۔ کسی کو راضی کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے نا۔ ہم نے آل محمد کو راضی کرنا ہے، ہم نے رسول خدا کو راضی کرنا ہے، ہم نے قرآن کو راضی کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بھائیوں، اگر رسول اور آل محمد کو ہم نے اپنے سے راضی کرنا ہے تو پھر ان کی اطاعت کرنا پڑے گی۔
ایسے ہی ہے، بنا اطاعت کے وہ راضی ہو جائیں گے، بنا اتباع کے وہ راضی ہو جائیں گے، جبکہ قرآن ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ محبت حسین کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا نا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کے بعد دستے دعا بلند کیے، دستے دعا بلند کیے۔ دیکھیں جو خبر رسول ہے وہ بھی سچی ہے، اور جو دعائے رسول ہے وہ بھی سچی ہے، وہ بھی قبول ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خبر رسول میں بھی شک ہو، دعائے رسول میں بھی شک ہو، نہ خبر رسول کیا ہے، رسول خبر کیا دے رہے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور مقام دعا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کر۔ تو جو ہے یا نہیں، تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ تو حسین علیہ السلام سے محبت کرو تاکہ خدا ہم سے محبت کرے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر اس کے دشمنوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو جو ہے یا نہیں، ہمیں یزید کیوں اچھا نہیں لگتا؟ یزید کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 61 ہجری میں یزید نے کیا عمل انجام دیا؟ آل رسول کو ذبح کیا، ایسی ہے، آل رسول کو ذبح کیا۔ 62 ہجری میں اس نے کیا کیا؟ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یزید کے لیے رحم ہے، ٹھیک ہے نا۔ 62 ہجری میں اس نے مدینہ کو تحقیق کیا۔ 63 ہجری میں اس نے کیا کیا؟ وہ جو اللہ کا گھر تھا خانہ کعبہ، اس کے اوپر آگ برسائی، اس کے اوپر کیا کیا؟ آگ برسائی۔ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے بندھے۔ یہ کون کام کر رہے؟ یزید۔ اور پھر کیا کہہ رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ آل رسول کو ذبح بھی کر رہے۔ یعنی جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، جس محمد مصطفیٰ کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اسی محمد مصطفیٰ کی ذریت کو وہ سر عام ذبح کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، کربلا اس لیے برپا ہوئی۔ جلدی جلدی سے میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں کہ اگر حقیقی دین، وہ دین جو محمد مصطفیٰ کا دین ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے نا تو وہ تو بڑا بہترین دین ہے جی، بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس دین پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس واسطے کہ وہ دین ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا وہ دین ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اور بتلانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے، بنایا کس نے ہے؟ خدا نے۔ میرے بھائیوں، وہ دین کربلا میں حسین علیہ السلام نے یہ کربلا برپا کر کے بتلایا ہے کہ حقیقی دین کہاں ہے، اور حقیقت سے ہٹ کے اہل بیت کے علاوہ دین کہاں ہے۔ اہل بیت کے علاوہ اگر دین دیکھنا ہے تو وہ یزید کے محل میں ہے۔ تو جو ہے یا نہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں نا۔ اہل بیت کے علاوہ اگر دین دیکھنا ہے، اہل بیت کے علاوہ اگر اسلام دیکھنا ہے تو وہ کہاں ہے؟ یزید کے محل میں۔ اور اگر حقیقی دین دیکھنا ہے تو وہ حسین کے خیموں میں ہے۔ حقیقی دین کہاں ہے؟ یہ کون سا دین ہوا کہ جس میں آل محمد ہی نہیں ہے؟ آل محمد کے بغیر اگر کوئی دین کسی کے پاس ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ حقیقی دین وہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، اور جو دین محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے وہ دین حقیقت میں دین الہی ہے۔ تو جو ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے محمد علیہ بیت محمد۔ تو میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں قبلہ آگے کہ ایک تو جب ٹائم ہو جائے مجلس کا اس وقت ہی تشریف لایا کریں،
آپ تھوڑا سا جلدی کیا کریں. یہ ایام سال بعد آتے ہیں, کون سا روز آتے ہیں؟ 10 دن گزر گئے, آج 5 دن ہے نا, آج 7 محرم کی رات ہے, پیچھے 4 دن رہ گئے. میں اپیل کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں, جلدی جلدی سے میں گزارش کروں کہ دین آل محمد کے پاس ہے, ان کے پاس ہے کہ جو رسول سے ہیں, جن کا کردار رسول کا کردار ہے. دین ان کے پاس ہے جن کی گفتار رسول کی گفتار ہے. دین ان کے پاس ہے جن کا اخلاق رسول خدا کا اخلاق ہے. دین ان کے پاس ہے جن کا کردار محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. دین ان کے پاس ہے جن کی سیرت محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے. دین ان کے پاس ہے جن کی صورت محمد مصطفیٰ کی صورت ہے. دین ان کے پاس ہے. بھائی دین ان کے پاس ہے جو محمد سے ہیں, جو محمد مصطفیٰ سے ہیں. دین ان کے پاس ہے. آپ جو محمد مصطفیٰ سے ہیں وہ مدینہ چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر. ان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ 2 ہتھیار ہیں, بابے کی سیرت ہے, نانے کی سیرت ہے. بابے اور نانے کی سیرت, ان 2 سیرتوں کو لے کر حسین مدینے سے چلے, کربلا پہنچے. آج 7 کی رات ہے. عزادارو, 7 کو پانی بند ہو گیا, 7 کو پانی بند ہو گیا. مجھے بتائیے, میں نے 1-2 جملے کہنے ہیں, بس ٹائم ہی اتنا ہے, قبلہ صاحب کو ٹائم دو, کہ جب 7 کو پانی بند ہوا تو 10 محرم کے دن ان بچوں کی کیا کیفیت تھی؟ آپ میری طرف دھیان کریں, ان بچوں کی کیفیت کیا تھی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ العطش العطش کی صدائیں بلند کیے ہوئے تھے, پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. جب تنہا حسین ابن علی رہ گئے, جب ساری کی ساری قربانیاں کام آ گئیں, جب علی اکبر نہ رہے, اون محمد نہ رہے, قاسم نہ رہے, تنہا حسین ابن علی رہ گئے, تو شیر خوار بچہ تھا, 6 مہینے کا لال تھا, بس اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. مختصر 1-2 جملے کہوں گا, ہاتھوں میں لے کے قوم اشقیاء کے پاس آئے. دیکھو, اگر کوئی ظلم کیا ہوگا تو میں حسین نے کیا ہوگا. میرے اکبر کو تم نے مار دیا, میرے قاسم کو تم نے مار دیا, اون محمد کو مار دیا, میرے بھائیوں کو قتل کر دیا. دیکھو, یہ شیر خوار بچہ ہے, اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا. ایسا کرو, اس کی پیاس مٹانے کے لیے 2 بوند پانی. کتنا پانی چاہیے تھا؟ 2 قطرے پانی ہوتے تو اصغر کی پیاس مٹ جاتی. عزادارو, اصغر کی پیاس کو مٹانے کے لیے روایت کہتی ہے کہ جو تیر استعمال کیا گیا نا, اس تیر کا وزن زیادہ تھا, اصغر کا وزن ہلکا تھا. وہ تیر حیوانوں پہ استعمال ہونے والا تھا, اصغر چھوٹا تھا. عزادارو, المختصر بس یہی کہ آخر میں جب حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے سوال کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ لیکن عمر صاحب کیا کہتا ہے؟ عمر صاحب کہتا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. حسین کے کلام کو قطع کیا گیا. کس کے ساتھ قطع کیا گیا؟ 3 نوکوں والے تیر کے ساتھ. حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر منقلب ہو گئے. جب تیر لگا نا گلے پر, علی اصغر منقلب ہو گئے. بس عزاداروں, میں یہی کہوں گا کہ اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا, اور پھر 10 محرم کو عزاداروں, کیا ہی وہ مارکا تھا کہ یہ شہید تھا. جوانوں کے سینوں سے برچھی نکالنا, تیر نکالنا آسان تھا, لیکن یہ 6 مہینے کا لال تھا. عزاداروں, اس کے گلے سے تیر نکالنا حسین کے لیے مشکل تھا. عزاداروں, جب جوانوں کے لاشیں لے کے گئے تھے تو کبھی دروازے پر جا کے واپس نہ پلٹے تھے, لیکن یہ چشمہ ہے شہید کا لاشہ جب خیموں کی طرف لے کے گئے تو 7 مرتبہ آگے گئے, پھر پیچھے آئے, اور پھر کیا کہا کہ اے پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں, حسین تیری رضا پہ راضی ہے. اللہ لعنت اللہ وصلی علی الذین ظلموا ایاما